नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुज़फ़्फ़र साहब, आज इंट्रो देते हुए मैंने मुकम्मल इंट्रो इसलिए नहीं दिया कि मैं बहुत शदीद दुखी हूँ। दिल है कि मेरा किरची किरची हो चुका है। आज मेरा दिल था कि मैं ना आऊँ शो करने, और मैं जिस तरह सारा दिन मैं सो के वक्त गुजारा है अपनी वो टेंशन और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए। और आपको पता है क्यों? कल मैच आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया का, मतलब जिस तरह बोझल और टूटे दिल के साथ मैं हूँ, ये 25 करोड़ आवाम के जज्बात हैं। मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक एक गेंद देखा है। और क्या महसूस किया, हालांकि आप क्रिकेट को नहीं समझते? जिल्लत और हैरानी हुई कि मेरा ख्याल है कि मुझे तो कोई रिकॉर्ड्स वगैरह का इतना पता नहीं है सर। कल इंडिया ने कम तरीन अपनी शायद यानी कि T20 इंटरनेशनल की जो तारीख है ना, हिंदुस्तान ने कम तरीन स्कोर किया है और हमारे महान प्लेयर्स ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब T20 में 120 बॉल्स होती हैं, और ये ऐसे शानदार प्लेयर हैं, 120 बॉल्स खेल के 120 रन नहीं बना सके। आपको पता वो नीचे प्रेडिक्शंस चल रही होती हैं। हम सारे बड़े खुश थे कि जी वो तो अब तो 119 पे हमने आउट कर लिया, तो अब तो हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। हमारा बॉडी लैंग्वेज ओवर रिएक्ट कर रहा था। वो प्रेडिक्शन पे आ रहा था 4%, पाकिस्तान 96%, हिंदुस्तान 4%। पाकिस्तान के जीतने के बार बार आ रहा था 96% चांसेस, 96% चांसेस, और हिंदुस्तान के हैं 4%। मेरा दिल कर रहा है मैं सल्यूट पेश करूं हिंदुस्तान की टीम को कि जिन्होंने अपनी शिकस्त को जीत में बदला। नो साहब, जिस तरह वो खेले, आप यकीन जानिए कि पहली बॉल से उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम पर हावी था। हम उन्हें 119 पे आउट करके भी हम उस तरह अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे ग्राउंड के अंदर। ये वो खेल है नुसरत साहब जिसने इस मुल्क के अंदर तमाम खेलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इस कदर हमने ग्लैमराइज किया और इस कदर पैसा है। करोड़ों रुपए लेते हैं ये क्रिकेटर जो वहां जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और करोड़ों लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक लड़का है, उसका नाम है अमाद वसीम। मुझे ये रिपोर्ट्स मिली है कि उसको एक इंजरी है, सीरियस इंजरी घुटने की, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता उस इंजरी के साथ। उसने अपनी इंजरी छुपाई और पूरा ओवर वो रोक रहा है और आखिरी बॉल पे सिंगल लेके जा रहा है। मिडिल ऑर्डर ने तबाह सर भाई मेरे मिडिल ऑर्डर सुन ले, शादाब, अमाद वसीम, इफ्तिखार, भाई वो खेल ही नहीं सके। ये देखो हाथ बंधे हुए देखो। कसूर है जी पिच। सुने, हमारे एक्सपर्ट लाखों रुपए लेके टीवी बैठे, पिच बड़ी औखी सी। ओ यार, ये फुल टॉस नहीं खेल सकते ऐसे प्लेयर्स नहीं। एक मिनट मेरी इल्तिजा सुन ले। ओ सर, मुझे तकलीफ है। आप अपनी तकलीफ का बिल्कुल इजहार कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये खबर अभी तक नहीं मिली है क्या कि जीत गए हम? कि अब आपको अपने दुख का इजहार करते हुए 100 बार सोचना पड़ेगा। बस आपने जैसे अमाद वसीम के बारे में गुफ्तगू की है, आज गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है, डेफेमेशन लॉ। अब उसके तहत आपको अमाद वसीम, क्योंकि ये फैसला कि किसकी तौहीन हुई है वो बंदा करेगा जिसकी मैं कर रहा हूं, और वो साबित नहीं उसको करना। वो ये कहेगा कि मौसूफ ये कह रहे थे कि जी मैं इंटरनेशनल खेलने के सुन लो ना मेरी बात, जैसे कानून बन गया बाबू, गजट नोटिफिकेशन हो गया, लिहाजा अब मातम भी जो है अपनी रुसवाई पर, अपनी जिल्लत पर, अगर आपने रोना पीटना है तो आपने जो है वो छुप के करना है। टीवी कैमरे के रूबरू जो है आपको रोने का हक आपसे छीन लिया गया है। आइन के आर्टिकल उस पे आने से पहले आप देखना, आपने कहा चलो मैं वो तो कह सकता हूं जो चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी साहब फरमा रहे हैं, उन्होंने वहां वो अमेरिका में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि टीम क्यों जा रही है जी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि टीम में क्यों चल रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, मुझे पता है कि ये चेयरमैन पीसीबी क्यों है, और मुझे ये भी पता है कि मोहसिन नकवी, कैमरे पे देख के कह रहा हूं, मिन्नतें करते फिर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में नहीं। उन्होंने मारगला रोड के बड़े चक्कर लगाए लेकिन उनकी बात नहीं बनी। अब वो अमेरिका पहुंचे हैं अपनी बात बनवाने के लिए। भाई आप ये सोचिए नुसरत जावेद साहब, आपने सारी उम्र 50 साल सियासत कवर की है, चेयरमैन पीसीबी का ओहदा इतना बड़ा हो गया है कि इस मुल्क का एक शख्स कहता है मुझे वजीर दाखिला नहीं लगना, मुझे चेयरमैन पीसीबी। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूं सर, आप पंजाब डेफेमेशन वो चैलेंज हो गया है, कुछ नहीं होता। अरे भाई चैलेंज हो या ना हो, लेकिन रियलिटी ये है
کہ وہ قانون بن گیا ہے. اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے، آپ سے ماتم کا، آپ سے سوگواری کا، آپ سے حقائق کو بیان کرنے کا، یہ کہنے کا کہ یار میری قوم میرے ساتھ کیا کیا ہے کھلاڑیوں، یہ حق چلا گیا ہے، آپ چھین چکے ہیں. آپ تو رپورٹر سے رپورٹنگ کا حق بھی چھین رہے ہوں. میں یہ ایگزیکٹلی یہ ہے صورتحال، اور اس کو آپ ابھی تک نہ ریئلائز کر پائے ہیں، نہ ہماری قوم کو ریئلائز کروا پائے ہیں. اور میں غالباً یہ واحد شو تھا جس میں ہم ریپیٹڈلی شروع سے اس پروگرام کی ایک ایک کلاس کو زیر بحث لاتے رہے. اب یہ قانون بن گیا. اب آپ کو یاد ہوگا، میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب وہ ذرا کلپ سنائیں، اس کے بعد میں اپنی کہانی، کلپ ہے اسد اپنا صاحب؟ درد آپ کی خدمت پہ پیش کرنا کون سا چاہتا ہوں. کلپ ہے؟ وہ ایک کلپ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی اچھا مجھا دیا پیڑا نے جی، وہ میں یاد ہے مینوں. وہ کلپ ہے اسد صاحب، سنائیں. پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے مجھا دیا پہنا ہوندیاں نے، میننگ برڈز آف دا سیم، یعنی ویدر دے فلاک ٹوگیدر. ہاں ٹھیک ہے. بھینسیں بھینسوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، سارے کبھی ایک سے ہوتے ہیں. اور سارے سارے سیاستدان اب اس وقت یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ یار اکٹھے ہو جاؤ، اور یہ جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذرا اوقات میں لاؤ. اب جیسے میں کوئی یوٹیوب نہیں کرتا، میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. میں یقیناً کرتا اگر میں جوان ہوتا، میرے میں انرجی ہوتی، نہیں ہے. لیکن جیسے گزشتہ دور میں ہم جیسے صحافی جنہوں نے ساری زندگی نہایت دیانتداری سے کیا، ہم لفافہ بنا دیے گئے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے. ویسے آج کل آپ کو نون لیگ والے سن کہتے لینا. ہیں یہ سب. نون لیگ والے آپ کہتے ہیں جی کہ ڈالر خور جو ہیں وہ اس لا کی مخالفت کر رہے ہیں. ارے بھائی، میں خود زیادہ کوئی اور بات نہ کریں، میں خود وکٹم ہوں. ایک مین سٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر، سن لو میری بات، ایک مین سٹریم ٹیلی ویژن کے اوپر، میں نام پھر بھی نہیں لے رہا ہمارے شہر کے کہ اپنی ہی برادری ہے، مین سٹریم میڈیا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک لیکڈ ٹیپ چلتی ہے جس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پرویز رشید صاحب وہ کو ٹوکری کی یہ بات بتاتی ہیں کہ وہ جو ابو کے ساتھ آذربائیجان کی تو یہ، اس کے بعد سے ٹوکری والا بابا ساری زندگی دیانتداری سے ایک پروفیشن کی نظر کرنے کے بعد آج آپ پہلے سنو لفافہ، پھر ٹوکری والا پھر بابا. سنو ٹوکری والا، اور اب اگر بات کرو کہ یار یہ جو قانون ہے یہ اصل میں صحافت کو روکے گا، فیک نیوز کو نہیں، اچھا تو وہ کہتے ہیں یہ ڈالر خوروں کے حامی. تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں میں آتا تارن ہوں، اس بل میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کا یہ سوال ہے، میرا نہیں. میں آتا تارن ہوں، آپ نصرت جاوید ہیں، اس بل میں کیا مسئلہ ہے؟ میں سب سے بڑی بات گنوائیں آج مسئلے. اس میں اتنی ڈیفینیشنز کے فلاز ہیں. دیکھو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ تو عطا تارن صاحب کا سوال ہے کہ آپ بتا دیں یار سب سے پہلی یہ بات ہے کہ یہ طے کرنا کہ توہین ہوئی ہے، یہ اس بندے کا حق ہے جو کلیم کرتا ہے کہ میں توہین ہوئی ہے، اور اس کو یہ ثابت نہیں کرنا، مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں نے ان کی توہین نہیں کی ہے. اور یہ بھی ایک مقام آ سکتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ پہلے آپ 30 لاکھ روپیہ تو ادھر جمع کرائے نا، پھر یہ کیس چلتا رہے گا. جو میں نے بات کی پہلے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ تو 30 لاکھ جمع کرا، تو میری توہین کی وہ جب ادھر جائے گا عدالت. اچھا، اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. اب آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ بار بار کہے چلے جا رہی ہے کہ جی وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. حسن مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے باقاعدہ، غالباً اس کی بھی کچھ کلپ ہیں ان کے پاس. اگر حسن صاحب کی پریس کانفرنس کی ہے اسد صاحب، تمہارا سنائیں ذرا. بجٹ کی تیاری میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. حد کے عزت بل پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی. پاکستان پیپلز پارٹی اظہار رائے پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں تو جواب آ گیا. ارے نہیں ہے بھائی، دیکھو ایک سمپل میری ایک یہ
میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا مجاندیاں پہنا ہوں اور مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے. آج آپ نے ویسے غلط بات کی تھی. شرجیل میمن صاحب نے بھی جو ہے اس کے ساتھ اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, جو سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں اور پیپلز پارٹی کے قد اول کے صف اول کے رہنما ہیں. لیکن میں ایز نصرت جاوید میں واقعتاً شرمندہ ہوں پیپلز پارٹی نے اس کے معاملے میں جو خاموشی دکھائی ہے. خاموشی نہیں دکھائی. خاموشی دکھائی ہے. ویئر از بلاول بھٹو زرداری؟ ابھی آپ نے کہا انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ بلاول یہ ان ماں کے بیٹے ہیں. کیا کیا بات نہیں ہوئی محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں. وہ وزیر اعظم بنتی ہیں. ساکھ سمٹ پہلے سے طے تھی. جنرل ضیاء الحق زندہ ہوتے فضائے حادثے کی نظر نہ ہوئے ہوتے جب بھی اس سال ساکھ کانفرنس اسلام آباد میں ہونی تھی. وہ آئی تو فوراً پورے مین اسٹریم میڈیا پہ یہ بات پھیلا دی گئی کہ جی راجیو گاندھی کی خوشنودی کے لیے کشمیر بورڈ کے ہاؤس اٹھا لیے گئے اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس وقت کی اپوزیشن نے چلایا نا جس میں. بھائی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سب سے زیادہ, میں بطور صحافی یہ بات اقرار کرتا ہوں, سب سے زیادہ ڈس انفارمیشن کا, فیک نیوز کا شکار پیپلز پارٹی رہی. پیپلز پارٹی نے کھل کے کہا نا. پنجاب میں حسن مرزا نے کہہ دیا, سندھ میں آپ نے کہا قداور شخصیت ہے. یار اب میں بات کروں گا تو آپ پھر جو ہے نا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ واقعی اس میں ہے نا سنجیدہ. صرف یہ ایک اعلان کر دیں اگر یہ بل واپس نہ ہوا تو ہم بجٹ کی حمایت نہیں کریں گے. کیا بات کر رہے ہو تم؟ تھریٹ تو نہیں کر سکتے نا. کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا آپ ہمیشہ شرارت. ارے بھائی لڑائی شرارت نہیں کر رہا. صحافی کا کام لڑانا نہیں ارے ہے. بھائی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ تھریٹ کریں گورنمنٹ کو. میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو سے یا میں کبھی ملا نہ ہوں. مجھے یاد ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی چھپتا تھا آپ نے کیا لکھے ہیں. آدھا گھنٹہ 40 منٹ وہ خاتون آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے, اللہ اس کو بخشے, وہ آپ کے ساتھ بحث کرتی تھیں. اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہے ڈس انفارمیشن, فیک نیوز, وہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا. سب سے زیادہ مذاق اس کو اڑایا گیا. اختیار میں کچھ نہیں ہے نا نصرت صاحب. وہ حکومت نہیں ہے, ان کے پاس وزارتیں نہیں ہیں. یہ اعتراض تب آپ کریں جب ان کے پاس وزارتیں ہوں. آپ نے سارا ملبہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا. نون لیگ کو بہت سپیئر کر جاتے ہیں کبھی کبھی یار. آئی نو کہ آپ کو آج کل نواز شریف صاحب کے بڑے سلام دعا کے میسج آ رہے ہیں, بٹ یوں نہ کریں. تو آپ نون لیگ کا ملبہ پیپلز پارٹی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اب دیکھو نا, اب یہ تم نے فوراً ہی اچھا نون لیگ کہاں سے آیا, کب آیا, نہیں اس طرح. اب دیکھو نا اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات اس طرح کر دی نا مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے, وہ لوگ کہیں گے یہ عارض نان تو 24 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے اور جس انداز میں اس نے بات کی ہے تو حکومت نون لیگ کی ہے. آپ کہنے کہ پیپلز پارٹی, تو ملبہ آپ نے پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا. او بھائی کہیں پنجاب حکومت مریم نواز کی, پنجاب حکومت کا قصور ہے اس میں, پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. او یار انہوں نے تو گیزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عذر گناہ بدتر از گناہ والا جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے, پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں. تو کیا کریں پیپلز پارٹی والے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کہیں کہ بجٹ, کہیں کہ ہم بجٹ, یس اگر وہ واقعی اس کے بارے میں کمیٹڈ ہے, ورنہ یہ بس ٹھیک ہے, یہ شور شرابہ ہے. I am telling you as a student of politics یار. آپ نے 50 سال سیاست کور کی نا. میرے نزدیک بطور صحافی انہوں نے 2 پریس کانفرنس کی, بس یہی کام تھا ان کا, کر دیا انہوں نے. کسی اور نے تو نہیں کی نا, پیپلز پارٹی نہیں کی. یار میں اس بات کو اپریسیٹ کرتا ہوں, لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نو اٹس ناٹ انف. میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بیٹے سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ کہیں کہ سب سے زیادہ نشانہ تو میں بناؤں. اس کے باوجود یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ ریکنسیڈر ہونا چاہیے, اور میں ایز این الائٹ پارٹی یہ مطالبہ کرتا ہوں. پاس ہو گیا نا, دوبارہ ریکنسیڈر ہو سکتا ہے, اس میں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, امینڈمنٹس کو ویلکم کیا جا سکتا ہے, اور پھر نہیں ہوگا لوگ جائیں گے کورٹس میں, پھر بعد میں کہیں گے کہ جی عدلیہ اوور سٹیپ کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جا رہے ہیں لوگ, جا رہے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بجائے اس کے کہ عدلیہ آئے اور پھر آپ کی ٹینشن بڑھے, آپ خود ہی اسٹیک ہولڈرز, یار کون کہے گا
میں نے جیسے خود اپنی مثال سے آغاز کر رہا ہوں کہ ٹوکری والا بابا مشہور ہو کے میں کہوں گا کہ ہاں یار فیک نیوز کو اگر روکنے کے لیے کوئی قانون بن رہا ہے تو وہ نہیں بننا چاہیے. بننا چاہیے. میں کس منہ سے کہوں گا؟ نہیں کہہ سکتا. اس طرح کی قدغنیں نہ بٹ اس لگائیں طرح کر کے نہ کریں کہ بندہ ہر وقت جو ہے سہما ہوا بیٹھا رہے کہ کیا میں محسن نقوی صاحب سے کوئی سوال اٹھا سکتا ہوں کہ سر یہ کل یہ جو شکست ہوئی بٹ آپ یہ کیا میں وہاب ریاض صاحب سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سر ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک تو ابھی جو ہماری ٹیم میں لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر کھیلتے رہے ہیں, اب آپ چیف سلیکٹر ہیں, تو سر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے کچھ فیورٹس کو نواز رہے ہیں؟ کیا میں یہ سوال اٹھا سکتا ہوں یا نہیں؟ یہی سوال اٹھائیں گے تبھی آپ صحافی ہوں گے نا بھائی. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں کہ سوال مت اٹھاؤ, سر جھکا کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ. بٹ آپ ساتھ میں ایک اور بات بھی کر رہے ہیں نصرت صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بل کو اسٹڈی یار کیا, میں اس بل کی آپ سے اسٹرانگ دوبارہ فوٹنگز نہیں کہہ ہیں, رہا جب کورٹ میں ہوں, جائے گا تو یہ میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آئی وش آئی کوڈ میک یو انڈرسٹینڈ. پوری دنیا کے اندر یہ پہلا اصول ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں غلط خبر دی ہے, برطانیہ کا بار بار حوالہ دیتے ہیں, تو وہاں پہ باقاعدہ پھر مجھے ثابت کرنا ہے, مجھے ثابت کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ فیصلہ کرے گا, یہ کورٹ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے کہ جس بندے کی توہین ہوئی ہے, برطانیہ پہلے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا واقعی ڈیفیمیشن ہوئی ہے یا نہیں. ہاں صحیح ہے تو اس کو فالو کر کے یہاں بڑھایا جا سکتا ہے. بٹ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, بل پنجاب میں پاس ہوا ہے, آف کورس پنجاب والوں کے لیے مسئلہ ہے. میں آپ اسی سے طرح ریلیکس دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قانون کو پوری طرح پڑھا ہو, تو آپ اگر قبرستان میں بھی گوشہ نشین ہو پنجاب سے باہر بھی تو آپ کو صرف پولیس ہی نہیں ریاست کے دیگر اداروں سے مدد لے کر آپ کو مطلب پنجاب کیا جا حکومت سکتا ہے. اتنی طاقتور ہے کہ اس بل کے ذریعے پورے تو پاکستان یار پنجاب حکومت نہیں کرے گی نا, جب وہ ایک باقاعدہ سول سوٹ بن گیا, اس سوٹ کو چلانے والے وہ جو ٹریبیونلز بنیں گے ان کے اختیارات کو ایسا کر دیا جائے گا. اللہ اللہ خیر ویسے صلاح. حکومت بڑی طاقتور ہے. اپوزیشن لیڈر آج سرگودا گئے تو وہ بار بار ہی رہے ہیں. اب دیکھ لو, اب وہ اپوزیشن لیڈر ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے عدالت میں پیش ہونا ہے, نہیں ہونے دیا. تو حکومت طاقتور تو ہے. نہیں یار یہ طاقت تو اب میں کیا کروں, بہت طاقتیں دیکھی ہیں, بہت طاقتیں دیکھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 1999 کی 12 تاریخ تک ہیوی ترین مینڈیٹ والی حکومت تھی ہماری نواز شریف صاحب کی, 2/3 تھی شاید. جس میں شریعہ بل آنا تھا, ٹھیک ہے یا نہیں. تو لیکن کیا ہوا پھر, روند ڈالی گئی. تو یہ اس طرح کی طاقتیں جو ہیں, مقصد یہ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا جب اعلان ہوا 77 کے الیکشنز کا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ ہوگا, اور ہوا پھر, اب دیکھا جی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 17 اگست کو کیا ہو گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. میری جان, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس اب ہم یہاں پہ ٹک کے بیٹھ گئے. ویری رائٹ, بٹ ٹائم میں آپ 30 سے سیکنڈ. عرض یہ کرتا ہوں کہ اب آپ کو جب آپ کرکٹ کا نوحہ کر رہے ہوں, ماتم کر بڑا رہے احتیاط کیا ہوں, ہے تو نہیں جی گھر میں چھپ کر کریں اور باہر آ کے خوش ہو کے کہے او ویری نائس, یو نو آر کرکٹ از فلرشنگ. میرے کئی دوست بھاگ بھاگ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں دینا. ہو جائے گا آہستہ آہستہ, انتظار کرو, جسٹ ویٹ, جسٹ میرے ویٹ, خیال میں خاموشی اختیار جسٹ کریں اور ویٹ, بریک جسٹ ویٹ. ناظرین جی ویلکم. جناب, ایک منٹ, ایک انتہائی مختصر بات کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ یہ والا سیگمنٹ ہے میری دانش میں آج, جو آپ کرنے لگے ہیں. جو یعنی کہ میں, اور اس سے پہلے صرف ایک فقرہ کہوں گا کہ یہ حکومت اب اپوزیشن کو دبانے میں تھوڑا سا اوور کل کر رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج سینٹ میں کھڑے ہو کر عرفان صدیقی صاحب جو مسلم لیگ سے ہیں انہوں نے, اور شیری رحمان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی ہیں, انہوں نے کہا جی یہ شبلی فراز کے گھر کے باہر وہ جو جنگلہ بنگلہ وہ سی ڈی اے کے تجاوزات کی وہ بلڈوزر لے کر وہاں پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے, اور چیئرمین سینٹ مجبور ہوئے وزیر قانون کو کہ کل آپ رپورٹ پیش کریں وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو پش کر رہے ہیں. اب بہت امپورٹنٹ بات ہے جی, ویری انٹرسٹنگ, کہ نریندر مودی
تیسری مرتبہ انڈیا کے یہ پرائم منسٹر ہو گئے تو ان کے لیے شہباز شریف صاحب نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت مختصر مگر جامع ایک پیغام بھیجا. فیلیسیٹیشنز ٹو نریندر مودی آن ٹیکنگ اوتھ ایز دا پرائم منسٹر آف انڈیا. پیریڈ. یہ فیس بک کے ذریعے بھیجا؟ نہیں، یہ بھی ایک ہماری اشرافیہ کا، ہمارے رولنگ طبقہ کا، ہمارے حکمرانوں کا، ہم شودروں کے مقابلے میں برہمنوں کا اعزاز ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ٹویٹر بند ہے، لیکن یہ ایک دوسرے سے پیغام رسانی جو ٹویٹر کے ذریعے وہ ایکس کے ذریعے، وہ آج کل چونکہ ایکس کہا جاتا وی ہے پی این بھی نہیں چلتا. شہباز صاحب کا کیا ہے، انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ چلے وہ تو جی وزیر اعظم ہے، شاید ان کے پاس کوئی ایسی خاص تار لگی ہو کہ جس پہ وی پی این کی ضرورت مودی نہ صاحب کا ہو. بھی جواب آیا، میں تو وہ بھی پڑھ کے سنا دیں تاکہ ان کا خیر جواب جو ہے وہ آیا، کیونکہ ٹویٹر نہیں ہے ایکسیس میں، تو آپ پڑھ دیجیے. جی ہاں، ان کا آگے سے جواب آیا کہ سر جی اسی پہ ہی ہے، یہ اسی دیکھیے، پہ بابا یہ لیں، یہ پڑھا ہے. جی ہاں، تھینک یو سی CM ایم شہباز فار یور گڈ وشز. انہوں نے بھی مختصر انتہائی دو لفظی گل کہ شکریہ جی شہباز صاحب، آپ نے جو نیک تمناؤں کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو مبارکباد. لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے صاحب نے نریندر مودی صاحب کو بھارت کا تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر اپنے بھائی وزیر اعظم کے مقابلے میں ایک طویل پیغام لکھا اسی ایکس پہ، جو میرے اور عدنان جیسے ہم شودروں کے سب کے لیے لیے ممنوع ہے. نہیں، ہم سب کے لیے. وہی ہم آپ اور میں جو ہیں سارے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ مائی وارم فیلیسیٹیشن ٹو مودی جی، مودی جی کو میری طرف سے مبارکباد، گرم جوش مبارکباد. اپنے بھائی سے پہلے انہوں نے ذرا اضافہ کر دیا ایک لفظ کا. آن اسیومنگ آفس فار دا 3rd ٹائم، تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی مبارکباد قبول کریں. آپ کی جماعت کی کامیابی حالیہ انتخابات کے دوران یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوام کو آپ کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ نریندر مودی صاحب، آپ کا حالیہ الیکشن ثابت کر رہا ہے کہ انڈین عوام کی اکثریت کو آپ کی لیڈرشپ پر اعتماد ہے. اب کہے بغیر انہوں نے کہا کہ اس اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یہ نہیں کہا لیکن آگے بڑھ گئے، لیٹ اس ریپلیس ہیٹ، آئیے نفرت کو امید میں بدلیں. اینڈ اس موقع کو پکڑ کے 2 ارب جو لوگ ہیں جنوبی ایشیا کے، ان کی قسمت سنوارنے یا بدلنے کی کوشش کریں. بڑی اچھا میسج لکھا ہے. ان دونوں کا جو ہے وہ اب اس پہ بھی رپلائی دیا ہے اب رپلائی جو ہے مودی صاحب نے. مودی صاحب نے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو وہی ایک نقطے میں گل مک دی ہے، تھینک یو فار یور گڈ وشز. لیکن نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے پیغام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، سراہتا ہوں. لیکن انہوں نے بھی ساتھ پخ لگائی ہے، دا پیپل آف انڈیا ہیو آلویز اسٹوڈ فار پیس، ہمیشہ امن کے لیے رہے ہیں، سیکیورٹی، سلامتی اینڈ پروگریسو آئیڈیاز. ایڈوانسنگ دا ویل بینگ اینڈ سیکیورٹی فار پیپل شیل آلویز ریمین آر پرائیورٹی. یعنی ہماری ترجیح ہونی چاہیے ہم لوگوں کی، یعنی انڈیا اور پاکستان کے عوام کی بہتری اور سلامتی. اب بڑا اچھا ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اچانک ہوا سب کچھ؟ جی تو اچانک ہوا نا. وہ تو جیسے شہباز شریف صاحب بنے تھے تو انہوں نے ایک لائن کا میسج دیا، تو اسی طرح انہوں نے میسج دیا. اب نواز شریف کی ذاتی دوستی ہے. نہیں، نواز شریف صاحب کی ہرگز نریندر مودی صاحب سے ذاتی دوستی نہیں ہے. وہ آئے تھے نا 25 دسمبر کو شادی پہ. کوئی تو وہ پھر وہی ہو گیا، تو پھر تو صحیح نکالا تھا جو ان دنوں کہتے تھے مودی کا یار. مودی کا یار ہی کہا تھا، یہی الزام لگا تھا. یار ہے وہی. سر عرض یہ ہے، میں جی آپ کو سفارتکاری کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے اور تھوڑی سی معلومات کی بنا پر نہایت ذمہ داری سے یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ یہ جو شوٹ ٹاک ایک سفارتکاری میں ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے کہ گولیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، یعنی سرد گرم جس کو آپ کہیں.
जैसे ही भारतीय इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुआ और ये बात भी तय हो गई कि नरेंद्र मोदी तीसरी मरतबा भारत के वजीर आजम बनेंगे, तो इनफॉर्मल ट्रैक टू गैर रस्मी जराए से नवाज शरीफ साहब से राब्ते शुरू हो गए और उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी आप बराए मेहरबानी मोदी साहब को एक खैर सगाली का मुबारक का पैगाम भेजें। और उधर मोदी को भी कहा गया होगा कि जवाब दें। यकीनन ज़ाहिर है दोनों तरफ ही ऐसी को बात हाँ, होती है ठीक ना। मेरा ख्याल है नवाज कि शरीफ का मैसेज भी आप बैकडोर डिप्लोमेसी में ला रहे हैं। जी जी नवाज शरीफ का जी उसी का नतीजा है। तो उसके बाद ये है कि शायद मियाँ साहब अपनी तारीख को जहन में रखते हुए ये बात कर लेते, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला था। एक बात जो है वो मोदी साहब ने इंतहाबी मुहिम की गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के दौरान कही थी, वो मैंने ख़ास तौर पर अपने प्रोड्यूसर साहब को कहा कि वो क्लिप निकाल कर रखें, वो सुनवा लें। सुनवाएं जी असद साहब। आई समझ आपको? उन्होंने इस अंदाज से कहा जो जाहिर है कि आमतौर पर अब इनमें ये है कि ये खदशा था और राइटली सो जी, बड़ी वाइजली इस पे सोच विचार हुई। अब बस 1 मिनट बस कि मियाँ साहब ने कहा कि अगर वो फौरी तौर पर ये पैगाम लिखेंगे तो इसका मतलब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के इंतहा पसंद भी ये लेंगे कि जैसे वो चाह रहे हैं कि वो, और अगर वो नहीं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो उनके छोटे भाई होते हैं वो हर बर्दारी की तकरीब में बुलाए जाएं। सो वेरी डिस्क्रीटली इन्होंने इंतज़ार किया कि हल्फ बर्दारी हो जाए। उसके बाद ज़ाहिर है बतौर वज़ीर आज़म, अच्छा ये कहा गया था कि पहले कर दिया जाए मैसेज। यार कोशिश बता रहा हूँ कि जैसे ही इंतखाबी नताइज आए मुबारकबाद दे दी तो जाए। भाई मेरे ऐसे पैगाम की जो आज मियाँ साहब ने लिखा है नज़र बज़ाहिर उसकी तवक्को उसी वक्त बढ़ा दी गई थी ओके कि जी आप कर दें। ठीक है। और इससे ये साबित हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक मुख्तसर जवाब दिया है। और इनको जामे दिया, उन्होंने से भी जामे, इनको जामे दिया क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि भी आपको जो मौका मिला है तो आप, तो आई थिंक ये मूव दोनों मुल्कों की टेंशन खत्म होगी, डिप्लोमेटिक टेंशन। यार इट्स टू अर्ली टू प्रिज्यूम सच थिंग, क्योंकि साथ ही आप ये देखें ना इस वक्त भारतीय मीडिया में शोर व गौगा बरपा है कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कुछ यात्रियों पर वो जो जाते हैं वो अमरनाथ यात्रा, फौरी तौर पे ब्रेक। तो हर तरफ वेलकम बैक। दोस्तों बजट पे आपकी खास नजर थी और आपको कई तहफुजात भी थे, लेकिन बजट की तैयारी भरपूर अंदाज से जारी और सारी है। 12 को बजट पेश कर दिया जाएगा। अच्छी खबर है मेरे पास, मैंने कहा मैं आपको दे दूं। पाकिस्तान की जो बैकबोन मानी जाती है बिजनेस कम्युनिटी, उनका एक बड़ा मुतालबा था 4 सालों से, और कई मरतबा उन्होंने मुतालबा किया कि वो जो शरह सूद है उसमें कमी लाई जाए। तो मौजूदा हुकूमत ने 4 साल बाद वो मुतालबा मान लिया। 1.5% स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। ये वाकया जो है ये बजट अनाउंसमेंट से पहले हुआ है। हाँ, और ये हमारे मुल्क के सेठ, अल्लाह उनके कारोबार में और बरकत दे और अल्लाह ताला उनके ज़ोर बाजू को भी ज़्यादा ताकतवर करे। मुसलसल गुज़श्ता कई दिनों से स्टॉक एक्सचेंज हमारे रोज़ नहीं बैठी चली जा रही थी। तो ये सीधी सादी, अब मैं क्या करूं, डेफिमेशन तो आर्म ट्विस्टिंग कर लें। उन्होंने अपने मसल दिखाए, उन्होंने कहा जी कि बात सुने मेरी, अगर ये कम नहीं करेंगे तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है जी गिरता रहेगा, सीधी सी बात। और नतीजतन स्टेट बैंक वाले बैठे। अच्छा, एक हवाले से ब्रॉडली स्पीकिंग अच्छी बात है कि 22% यार कर्जा पे कौन, यानी कि सूद पे कौन कारोबार क्या इन्वेस्ट करे। और आप अगर बाकी इस रीजन में देखें, अगरचे ये जो देने जाता है भाई हमें तो 10 रुपये भी नहीं देगा बैंक, मैं और तुम अगर चले जाएंगे तो ठीक है ना बात। लेकिन चले, एक थ्योरी है कि जी अगर
ایکسکیوز می اور کچھ جاتا ہے قرض لینے، بینکوں سے قرضے لینے، کاروبار کے لیے، اور پھر وہ باقی- کاروبار بناتا ہے، ٹرکل ڈاؤن دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے ہے، صاحب، ہاں۔ نوکریاں ہوتی ہیں یہ وہ، لیکن اس کا رزلٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان تفریق اتنی بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر 22% جو ہے وہ شرح سود ہے تو یار حکومت ہی لے لے ہم سے نا، اسی لیے حکومت کا قرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہرحال کتنا بھی طاقتور جو ہے کولیٹرل کیوں نہ ہو، کتنا بھی طاقتور سیٹ کیوں نہ ہو، ایک خدشہ تو ہوتا ہے قرضہ ڈوب جانے کا۔ حکومت اس کے پاس مقابلے تو میں خرچہ نہیں حکومت ہے نے تو نا۔ ٹریجری بل لے لی۔ اب مسئلہ یہ ہے پھر سیٹوں پر ہی جب بات کریں تو یاد ہے سیٹ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ بزنس کمیونٹی، the backbone of جی Pakistan. ماشاء اللہ جی، دا بیک بون آف پاکستان اکانومی، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ وہ آئی تھی خبر کہ شہباز صاحب نے کہا کہ پوری طرح دیکھ بھال کے نہیں، ہرگز نہیں، آج وہ بھی خبر آ گئی ہے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ، وجہ کہ ڈالر آئیں گے جی، ہاں ہاں۔ تو اچھا ہے نا سر، دیکھیں اس کے بعد پاکستان کا پھر- روپیہ اسٹیبل ہوگا نا، اس کے بعد تو دوبارہ- اپریشیٹ، اس کے بعد جیسے دوبارہ- مودی نے اپریشیٹ کیا، آپ بھی اس کے appreciate بعد کریں۔ دوبارہ جب چینی کی قیمت بڑھے گی تو پھر ہم بدعت فریاد، یہ سائیکل وشس جو ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے، بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ چینی پڑی ہے، ہم وہ چینی آگے دے رہے ہیں تاکہ اگلے سیزن کی چینی ہم اچھا، اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام رعایات ہمارے جو رعایتیں، ہمارے تمام یہ جو طاقتور اشرافیہ ہے انہوں نے تو حاصل کر لی، اور وہ جو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ سنگی بے ناخن رکھ کے یہاں رکھ لی۔ دوسری طرف امید یہ تھی کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو 6 سے 8 بلین کا جو معاہدہ 8 کرنا بلین، چاہ رہے ہاں، ہیں ہاں۔ اس کے بنیادی خط و خال طے ہو جائیں گے، تو وہ ہو نہیں گئے، نہیں ہوئے۔ تو وہ ہو جائے سیدھا گا، سا- میں اپنا بجٹ تو پیش کروں نا۔ تو سر جی، بجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ کو اگر اطمینان ہو کہ یار یہ مجھے آنا ہے تو پھر آپ کے پاس سپیس زیادہ نکل آتی ہے نا۔ اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارے براڈر، اب اس میں سے تمہارے اور میرے لیے جیسے مثال کے طور پر ان کا مطالبہ آ رہا ہے کہ جی سیلز ٹیکس آپ بڑھائیں، اس میں ادویات بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ وہی غریب کی خسارہ، جورو، مالی خسارہ، غریب کا جورو کہ آپ جو تنخواہ دار طبقے ہیں، فرض کریں مطلب یہ بہت بڑی، ٹھیک ہے، عام متوسط طبقے کے حوالے سے یہ بہت بڑی تنخواہ ہے، 4,67,000 روپے، لیکن جو بڑے بڑے ایگزیکٹوز ہیں جو آئی بی اے سے پڑھ کے آتے، یعنی کہ انٹرنیشنلی ٹھیک ہے، ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کے لیے کام کرتے ہیں، وہاں پہ تو ایک جونیئر قسم کا آفیسر جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے آپ 45% ٹیکس لیں، یہ تقریباً اتنا ہی ٹیکس ہے جتنا غالباً کسی اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتا ہوگا یار، تنخواہ دار طبقہ۔ اور یہ اس کی حد جو ہے وہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کم سے کم کتنی آمدنی پہ ٹیکس لگانا ہے ان تنخواہ پہ، اور یہ وہ تنخواہ ہے بابو، یہ وہ ٹیکس ہے جو آپ کو تنخواہ بعد میں ٹرانسفر ہوتی ہے آپ کے محکمے کی طرف سے، تو پہلے اس کو منہا کر کے تو رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک۔ ابھی بھی آئی ایم ایف کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ آپ گیس کی قیمت بڑھائیں، ابھی بھی ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں۔ تو جب میرے اور آپ کی باری آئی، نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ابھی معاملات طے نہیں پائے، پر پرسوں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو براڈ تجاویز اپنی دے دی ہیں، اب جب آپ کا بجٹ آ جائے گا، ہیلو، اب جب آپ کا بجٹ آ جائے گا تو ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے یہ پھر دیکھیں گے کہ جی آپ یہ نواں خدشہ ظاہر کریں گے، ایک منی بجٹ بھی آ سکتا ہے، کوائٹ پاسبل۔ ایسا سب کلپ رکھ لینا، منی بجٹ بھی ہوگا۔ ارے میں ہر اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور بہت ٹائم پھیلا دیا آپ نے خوف و ہراس، یار یہی نہ وہ ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا ناظرین۔ مجھے دشمنوں کی کیا ضرورت ہے آپ کے ہوتے ہوئے یار میرے ساتھ کے۔ میں اور نصرت جاوید آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم سب کے حالات بہتر ہوں۔ اللہ حافظ۔